अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लास्ट एपिसोड। देखो, इस लड़के ने जाकर एक बार भी फोन न किया। नाश्ते पर अम्मा ने फहीम भाई के आते ही कहना शुरू किया तो फहीम भाई हैरान से होकर बोले, क्या था अम्मा? बताया तो था आपको कि वो पहुंच गया है। निदा भाभी ने उनके आगे नाश्ते के लवाजमात से बड़ी ट्रे लाकर रखी तो वो नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुए। पहले तो मुझे फोन करके बताता था, अम्मा मुंह बनाते हुए बोली। लाख छुपाती, लेकिन बेटे का नजरअंदाज करना खल रहा था। अब आप भी तो अपनी जिद पर अड़ी हैं, वो भी आप ही का बेटा है। फहीम भाई गरम गरम पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में डालते हुए बोले। आह, जो भी कहें अम्मा, पाकिस्तान के खाने का स्वाद ही अलग है। फहीम भाई हंसता पराठे के लजीज जायके पर बोले बिना न रह पाए। अम्मा को फहीम भाई का अपनी बात इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा, सो उनके राय पर तबसरा न किया। फरहाद इस्लामाबाद चला गया था, उन्हें नई परेशानी घेरे हुए थी। यहाँ था तो तसल्ली तो थी कि नजरों के सामने था। अब वहां जाने फारा के साथ होगा और क्या पता उसे घर ही ले आया हो। फरहाद ने वाकई इन्हें सही परेशान किया हुआ था। फरहाद तो सो चुका था, लेकिन फारा की नींद उड़ चुकी थी। फरहाद की सांसों का जीरो बम उसकी गहरी नींद का तासुर दे रहा था। फारा ने बहुत सोने की कोशिश की, करवट बदली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। यूं ही अंधेरे में आंखें खोले वो जैसे गायब दिमाग थी। गायब दिमाग ऐसे कि वो अपने एहसासात समझ नहीं पा रही थी। वो सब भूल कर झटक कर सो जा भी चाह रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आंख नींद से बोझल हुई तो वो सोई थी। फरहाद की आंख अलार्म की आवाज पर खुली। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर बजता अलार्म बंद किया और फारा पर नजर डाली, जो दूसरी सिमत करवट लिए थी। फरहाद थोड़ा सा आगे होकर उस पर झुका। वो एक हाथ गाल के नीचे रखे सो रही थी। फरहाद ने नरमी से उसके बाल चेहरे पर से हटाया और उसके माथे पर बुसा लिया। उसके ऊपर कंफर्टर को सही कटा और बेड से उतरा और वॉशरूम की जानिब गया। घड़ी पर 7 बज रहे थे। नहाकर कपड़े चेंज किए और अपनी चीजें पकड़ी। फारा की जानिब निगाह की तो वो हनूस गहरी नींद में लग रही थी। फरहाद आहिस्ता से दरवाजा बंद करता कमरे से बाहर आ गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा तो फजल उसे देखते ही नाश्ते का पूछने आया। फरहाद ने उसे बॉयल एग और दूध का कहा। 15 मिनट बाद फजल उसका नाश्ता ले आया। तब तक फरहाद मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करने लगा। जब तक फरहाद ने नाश्ता मुकम्मल किया, घड़ी 8 बजा रही थी। फजल, फरहाद ने फजल को आवाज दी। जी। हस्बे आदत फजल फौरन हाजिर था। फारा जब उठे तो उसे नाश्ता देना, अगर वो खुद कहे तो ठीक है, वरना कुछ अच्छा सा नाश्ता उसके लिए बनाना। फरहाद मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ बोला। जी सर, आप बेफिक्र रहें। फजल के कहने पर फरहाद सर हिलाता बाहर निकल गया। बाहर रफीक उसे देखकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। फरहाद चौकीदार के पास आया। फारा मैम को बाहर नहीं जाने देना और कोई भी उनसे मिलने के लिए आए तो मिलने नहीं देना, बल्कि किसी को भी घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना, किसी को भी नहीं। फरहाद ने उसे कहा। जी साहब जी, बिल्कुल फिक्र मत करें, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। चौकीदार ने सर हिलाकर यकीन दहानी करवाई। ख्याल रखना। फरहाद सन ग्लासेस लगाता कहता हुआ गाड़ी में जा बैठा और बाबर साहब का नंबर मिलाने लगा। ड्राइवर गाड़ी बाहर निकाल चुका था। गाड़ी अब ऑफिस के रास्ते पर गामजन थी। हेलो बाबर साहब जी, आज की मीटिंग मैं खुद अटेंड करूंगा। ओके, ऑफिस में मिलते हैं। फरहाद ने फोन बंद करके एक और नंबर मिलाया। रहमत, लाहौर में सब अंडर कंट्रोल है ना? ठीक है, बस कुछ वक्त बाकी है, फिर वो जितने भी हाथ पांव मारे नहीं निकल सकेगा। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। यहाँ की कोई फिक्र नहीं, सब कंट्रोल में है। ओके। फरहाद ने फोन बंद किया। देखते हैं सलीम नियाजी, अब तुम भागने के लिए कौन सा दर खटखटाते हो। फरहाद के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी, फतह याब मुस्कुराहट। इतने साल की मेहनत और सब्र के फल मिलने का वक्त था। पुराने जख्मों के भरने का वक्त था। बाबा के कत्ल के बदले का वक्त था। और किस्मत ने फरहाद मलिक को यह मौका बहुत सालों बाद दिया था। और इस बात फरहाद मलिक चूकने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फारा अभी तक ऑफिस नहीं आई थी और आज सलीम नियाजी वक्त से पहले ही ऑफिस में था, क्योंकि आज उसने फारा को हर हाल में अपने साथ लेकर जाना था। फिर चाहे वो आराम से उसके साथ जाती या उसे जबरदस्ती करनी पड़ती, दोनों सूरतों का अंजाम एक ही था। आज उसे सलीम नियाजी से कोई नहीं बचा सकता था। सलीम नियाजी फारा को हासिल करने की धुन में अंधा हो चुका था। यहाँ तक कि अपने दूसरे कारोबारी मामलात में भी उसका ध्यान न होने के बराबर था। ये शायद इसलिए भी था कि फारा को हासिल करना उसके लिए बहुत आसान था। इतने सालों पहले की ख्वाहिश ऐसे पूरी हो जाएगी, बिल्कुल उम्मीद न थी। एक सरशारी बड़ी कैफियत उसको घेरे हुए थी, जिसमें फतह याबी का एहसास भी शामिल था। वो उसकी लाचारी और बेबसी का पूरा फायदा उठाने वाला था। फिलहाल वो कोई टेंशन वाली बात या मामले में नहीं पड़ना चाहता था, बल्कि पूरा रिलैक्स होकर इस सरशारी को महसूस करना चाहता था।
اور اس کے لیے پوری پلاننگ کر چکا تھا، لیکن جب گھڑی نے 9 بجائے اور پھر 10 تو وہ چونکا۔ یہ تو ظاہر تھا فارا آج نہیں آئی، لیکن کیوں نہیں آئی؟ اسے بے چینی سی ہوئی۔ سلیم نیازی سے رہا نہ گیا، وہ باہر گیا فارا کے نہ آنے کی وجہ کسی سے پوچھ سکے۔ مس فارا آج آفس کیوں نہیں آئی؟ سلیم نیازی اس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود لڑکے سے پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں سر، انہوں نے اپنی چھٹی کے بارے میں کسی کو انفارم نہیں کیا، وہ کہہ کر اپنا کام کرنے لگا۔ تو سلیم نیازی بابر صاحب کے روم میں گیا۔ اسے لگا کہ بابر صاحب کو معلوم ہوگا، کیونکہ کل فارا ان کے کمرے میں گئی تھی، تو شاید انہیں کچھ بتایا ہو اس نے، لیکن بابر صاحب اپنے روم میں موجود نہیں تھے۔ اس نے آفس بوائے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میٹنگ روم میں میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اصول کے مطابق سلیم کو انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی پوزیشن کو لے کر کافی گھمنڈ میں تھا۔ وہ سیدھا میٹنگ روم میں گیا اور نوک کیے بنا ہی اندر داخل ہوا۔ اس کے بنا پوچھے اندر آنے پر سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی تھیں۔ سلیم صاحب، کوئی کام تھا آپ کو؟ بابر صاحب کی آواز پر وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اب تک فرحاد پر نہیں پڑی تھیں، جو باقی سب کی طرح ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کام تھا، اس کی جانب بلا۔ جو بھی میٹنگ ہو رہی تھی اس کو اس وقت صرف اپنی غرض سے مطلب تھا۔ اگر فارا نہ آئی تو سب پلاننگ فیل ہو جانی تھی۔ اسے لے کر آج انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ اوکے، آپ ویٹ کریں، میں آتا ہوں۔ بابر صاحب کی بات کا جواب دیے بغیر وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اب اس کمپنی کا اونر ہوں، سو اس میٹنگ میں شامل ہو سکتا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد وہ بولا، اس کا انداز جتانے والا تھا۔ ضرور، میں نے تو آپ کو کل ہی اس میٹنگ کے بارے میں بتایا تھا، تاکہ آپ شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بابر صاحب نے ان کی یاد دہانی کروائی۔ اس کا لہجہ انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ سلیم نیازی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ انہوں نے واقعی اسے میٹنگ کے متعلق کہا تھا، لیکن اس وقت اسے فارا کے علاوہ اور کچھ یاد نہ تھا۔ جی احمد صاحب بولیے، بابر صاحب نے میٹنگ جاری کرنے کا کہا۔ سر، ہماری کمپنی آپ کو ہر قسم کا پیکج دینے کو تیار ہے۔ بات چیت جہاں رکی تھی وہیں سے شروع ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سلیم نیازی اپنی عادت کے مطابق کوئی بد مزہ بات ضرور کرتا، لیکن اس وقت اس کا دھیان صرف فارا میں اٹکا تھا۔ فرحاد اس کی بے چینی کو دیکھ رہا تھا۔ اف، میرے بھی دماغ نے کام نہیں کیا۔ جن لوگوں کو اس کی نگرانی پر لگایا تھا ان سے بھی تو کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ جانے میٹنگ میں ابھی کتنا وقت تھا؟ سلیم نیازی کو کوفت ہونے لگی تھی۔ ایک دم اس کے دماغ میں یہ سوچ آئی اور وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر میٹنگ روم سے نکل گیا۔ سب کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ خیر، میٹنگ اپنے اختتام پر تھی۔ سلیم نیازی نے اپنے کمرے میں آ کر منشی کو کال کی اور اس سے فارا کے متعلق معلومات جاننے کا کہا۔ جی نیازی صاحب، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ آج انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ منشی وہی معاملات دیکھ رہا تھا، اسی لیے آج سلیم کے ساتھ آفس نہیں آیا تھا۔ ہاں بولو۔ 5 منٹ بعد ہی منشی کا فون آیا تو وہ معلومات جاننے کی جلدی میں تھا۔ نیازی صاحب، میں نے معلوم کیا ہے وہ لڑکی کل آفس آئی تھی کیا؟ منشی نے اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، کل آئی تھی، سلیم نیازی نے فوراً جواب دیا۔ اچھا۔ جواب جاننے کے بعد وہ خاموش ہوا تو سلیم چڑھا۔ بتاؤ گے مجھے کیا ہوا ہے؟ نیازی صاحب، معلومات کے مطابق وہ لڑکی کل آفس سے گھر واپس نہیں آئی۔ ہمارے آدمی نے اسے گھر جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی آج صبح اسے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ منشی کو جو معلوم ہوا تھا بتا دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دھیان سے پتہ کرواؤ۔ سلیم اس کی بات سن کر غصے میں آیا۔ اس نے کل ہی تو فارا کو دیکھا تھا اور فارا کے خاموش انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ڈری ہوئی تھی۔ سلیم نیازی کو منشی کی معلومات میں جول لگا تھا۔ معلومات بالکل درست ہیں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کہیں چلی گئی ہو۔ منشی دھیمے سے بولا۔ شاید وہ سلیم نیازی کا رد عمل جانتا تھا، اس لیے لہجہ دھیما کر کیا تھا۔ اتنے دن میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلیم نیازی اس لڑکی کے پیچھے سب بھول بیٹھے ہیں۔ ایسے کیسے چلی گئی ایک دم سے؟ کوئی ملنے جلنے والا نہیں اسے، کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ منشی، مجھے ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس لڑکی کا پتہ چلانا چاہیے۔ کچھ بھی کرو، وہ لڑکی مجھے آج ہی آج چاہیے۔ منشی کا انداز بالکل درست تھا۔ سلیم نیازی آفس سے باہر ہو کر بولا تھا۔ اور جو شام کی فلائٹ ہے لاہور کی، منشی نے اسے یاد دہانی کرانا چاہی۔ باہر میں جونکو سب، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر آج شام وہ لڑکی میرے پاس ہو۔ سلیم نیازی درست لہجے میں حکم دیتے ہوئے بولا۔ لیکن نیازی صاحب، میں نے آپ کو بتایا، ابھی مجھے خبر ملی ہے لاہور میں ہمارے جو اڈے ہیں وہ سب۔ منشی، مجھے کچھ نہیں جاننا، آگ لگ جائے سب چیزوں کو۔ وہ لڑکی اتنے سالوں بعد میرے ہاتھ آئی تھی، میرے شکنجے سے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی۔ جو کہا ہے وہ کرو بس۔ سلیم نیازی نے منشی کو بات پوری کرنے نہ دی اور غصے سے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ نہیں فارا اکرام، تم یوں پھر سے میرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، ایسا حشر کروں گا کہ موت کو ترس ہوگی۔
सलीम न्याजी ने सुनसुनाते दिमाग से सोचा था। इस वक्त उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। फारा इकराम एक बार फिर उसके हाथ से निकल सकती थी, वो मानना नहीं चाहता था। मंजिल के इतने करीब आकर मंजिल न मिले, सलीम न्याजी इस वक्त इसी तकलीफ में मुब्तला हो चुका था। और फारा इकराम के मामले में तो ये तीसरी बार होने वाला था। इस बार वो फारा इकराम को हासिल करने के लिए किसी भी नुकसान की परवाह न करने वाला था। फारा उसे हर हाल और हर कीमत में चाहिए थी। जब फारा की आंख खुली, दिन काफी चढ़ आया था। ख्वास में आते ही पहला ख्याल साथ सोए फरहाद का आया था। उसने पलटकर देखा तो वो बिस्तर पर नहीं था। गर्दन उठाकर वॉशरूम पर नजर डाली तो धुंधले दरवाजे के पार अंधेरा था, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि वो कमरे में नहीं था। और इस अंदाजे से वो रिलैक्स हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिश्ता वाकई में आगे बढ़ पाएगा, और ये सब कितनी अचानक हो गया। ये सब सोचे उसके दिमाग में खुद ब खुद आने लगी थी। फारा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी सोचों में भी ये सब दूर दूर तक न था। यहाँ तो और ही मसले हल नहीं हो रहे थे, और वो ये सब सोचती भी कैसे। लेकिन जो सब बातें इशाल ने की थी, वो सब क्या था फिर? फरहाद का जवाब तसल्ली बख्श नहीं था, और उसने जवाब दिया ही कब था। फारा उठ बैठी और बाल समेटने लगी। मेरा दिल करता है इन बालों को अपने हाथ पर लपेट कर घेरा बांध लूं, ताकि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करो तो जा ना सको। फारा के कानों में फरहाद का रात में जज्बात की रूह में कहा गया जुमला गूंजा तो फारा का दिल बेहंगम सा हो गया, और बाल समेटते हाथ लड़स गए। उस रात की खूबसूरती पर कोई शक न था। अपने दिल को संभालते वो बेड से पांव लटका कर बैठ गई। ये सब दिल को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। एक बेचैनी सी थी जो उस पर छा रही थी। दिल एकदम बुझ जाता था, सब खुशकुन एहसास गायब हो जाते। जाने ऐसा क्यों हो रहा था? फारा अपने एहसासात को समझने की कोशिश करती। कुछ देर वो यूं ही पांव लटकाए सर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद उठकर वॉशरूम की जाने पड़ी थी। फ्रेश होने के बाद बाहर आई। गीले बाल लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। कल वाले कपड़े मलकजे से हो रहे थे। यहाँ सब मर्दाना प्रोडक्ट थी। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हेयर ब्रश, बालों को सेट करने वाला जेल और सब चीजें काफी तादाद में थीं। फारा ने परफ्यूम उठाया, हल्का सा अपनी कलाई पर स्प्रे किया और सूंघा। बिल्कुल वही खुशबू जो फरहाद के वजूद का हिस्सा थी। ऐसा लगा जैसे फरहाद यहीं हो। फारा ने आहिस्तगी से परफ्यूम वापस जगह पर रखा और मजीद एक दो चीजें देखी। फिर गीले बालों में ब्रश करने लगी। ये ब्रश भी यकीनन फरहाद का ही था। बाल ब्रश करने के बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई। समझ नहीं आ रही थी अब क्या करे। नीचे जाए, लेकिन जाने क्यों फरहाद का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका ख्याल आते ही झिझक और लाज सी महसूस हो रही थी। सामना कैसे करती? लेकिन फारा ने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आई तो कोई नजर न आया। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। सामने एलईडी पड़ी थी। डेकोरेशन पीसेस और खूबसूरत नक्शो निगार से वहां की सजावट की गई थी। लगता है फरहाद खड़क नहीं है। चारों तरफ नजर डालकर उसने सोचा। मैम आप उठ गई, बताइए नाश्ते में क्या लेंगी आप? फजल की आवाज ने उसकी सोचों में हलल डाला था। फरहाद ने कर लिया नाश्ता? फारा की जुबान से बेसाख्ता सवाल निकला। जी मैम, सर तो सुबह 8 बजे के ऑफिस जा चुके हैं। अच्छा। फजल के जवाब में वो अच्छा कहकर खामोश हो गई। मैम नाश्ते में क्या लेंगी आप? उसे खामोश देखकर फजल ने फिर पूछा। कुछ भी बना दो, बस पराठा मत बनाना। ओके मैम, फारा ने कहा तो वो सर हिलाता कहता हुआ वहां से चला गया। फारा ने घड़ी पर नजर डाली। घड़ी पर दोपहर के 12 बजने वाले थे और फरहाद सुबह 8 बजे का ऑफिस गया था। दिल ही दिल में फारा वक्त का हिसाब लगाने लगी थी कि फरहाद को गए कितना टाइम हो गया था। सलीम न्याजी की सोचें इतनी बेचैन थी कि उसने ऑफिस से जाने का सोचा। मुंशी का दोबारा कोई फोन न आया था। उसे खौफत होने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अमल करता, बाबर साहब का पैगाम उसके लिए आया। वो उसे रूम में बुला रहे थे। फिर भी पैगाम मिलने के काफी देर बाद वो गया। वही असली खुदसरी और बेनियाजी जाहिर करने की आदत। जी बाबर साहब, आपने याद किया था। हस्बे आदत वो बिना नॉक किए कमरे में गया था और जाते ही कुर्सी पर बैठा। लेकिन ये क्या, ऑफिस चेयर पर बाबर साहब की जगह कोई और बैठा था। बाबर साहब साथ वाली कुर्सी पर बैठे थे। जी सलीम साहब, आपकी मुलाकात करवानी थी। ये हैं फरहाद मलिक, इस कंपनी के ओनर। बाबर साहब ने तारुफ करवाया। कैसे हैं न्याजी साहब? फरहाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर पूछा। हाथ मिलाना उसने जरूरी नहीं समझा था। ठीक फरहाद साहब, आप कैसे हैं? सलीम न्याजी ने भी रस्मन अंदाज में जवाब देकर पूछा। ठीक। आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फरहाद ने उसे भागोर देखकर कहा। क्या परेशानी अब इसके चेहरे से जाहिर होने लगी थी? सलीम ने सोचा था, साथ ही अपने तने आसाब भी ढीले करने चाहे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे कुछ काम से जाना है। शायद मैं 2-3 दिन ऑफिस ना आ सकूं। सलीम न्याजी ने बाबर साहब को देखते हुए कहा। खैरियत है सलीम साहब? बाबर साहब ने पूछा।
جی مجھے اپنے نجی کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، وہاں کچھ دن لگیں گے۔ سلیم نے بابر صاحب کے سوال کا جواب دیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ کچھ دیر کمپنی کے متعلق بات چیت کے بعد اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو صرف یہ ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، فرحات نے دل میں سوچا اور بابر صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ بابر صاحب، ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق سلیم نیازی ابھی اس کمپنی کا اونر تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ رقم کا 70% ادا نہیں کر دیتا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک صرف 20% رقم ادا کی گئی ہے ان کی طرف سے، بابر صاحب نے جواب دیا۔ اور ان کے پاس کتنا وقت ہے؟ فرحات نے کرسی سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھا۔ 1 ماہ، جس میں سے کافی دن گزر چکے ہیں، اور اس دوران ہم کسی بھی وقت کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں؟ فرحات نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ بابر صاحب فرحات کی آخری بات پر ٹھٹکے تو تھے لیکن پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد فرحات کمپنی کے دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ جواب دینے لگے۔ فارا نے ناشتہ کر لیا اور ناشتے کے بعد باہر لان کا چکر بھی لگائی۔ باہر شیرو بھی تھا اور چوکیدار بھی۔ فارا گیٹ کی طرف نہیں گئی تھی تو شیرو بھی پرسکون حالت میں رہا۔ اب وہ اپنا بیگ کھولے تھی اور موبائل نکال کر دیکھا تو بسما کی کالز تھیں۔ 2 دن سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، آج گئی ہوگی، اس لیے اسے نہ پا کر اس نے کال کی ہوگی۔ فارا نے سوچا تھا شاید سوہا کی بھی کال آئی ہو، لیکن اس کی کوئی کال نہیں تھی، اور اب جتنا وقت بیت چکا تھا فارا کو خود کال کرنا بیکار تھا۔ اب وہ جو بھی کہتی، سوہا اور آنٹی نے اس کا بالکل یقین نہیں کرنا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر بسما کو کال ملائی جو اس نے دوسری بیل پر اٹینڈ کی۔ کہاں ہو یار، خیریت؟ آج آفس نہیں آئی؟ سلام کے بعد بسما نے سیدھا سوال کیا تھا۔ فارا نے اسے اب تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بابر صاحب سے آفس نہ آنے کے متعلق بات کر چکی تھی، اور ایک لحاظ سے کل اس کا آخری دن ہی بنتا تھا۔ اس نے سوچا تھا راتوں رات پیکنگ کر کے کہیں نکل جائے گی، لیکن سب کچھ بالکل الگ ہوا تھا۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ میں جاب چھوڑ چکی ہوں، اب آفس نہیں آؤں گی۔ کیا واقعی؟ لیکن کیوں؟ بسما حیران ہوئی تھی۔ اسے اس سب کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی۔ بس اب مجھ میں اور ہمت نہیں تھی۔ اب تو فرحات سر بھی آ گئے ہیں، تم ایک بار ان سے بات تو کر کے دیکھتی، شاید تمہاری پریشانی حل ہو جاتی۔ بسما کی بات پر وہ خاموش رہ گئی۔ ہیلو، کیا ہوا؟ خاموشی پر بسما کو لگا شاید فون کٹ گیا ہو۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی۔ کچھ نہیں، فارا نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ سلیم نیازی اپنے ڈپارٹمنٹ کے احمد سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تم آفس کیوں نہیں آئی، اور کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بسما کو لگا اسے فارا کو یہ بتانا چاہیے۔ اس کی بات پر فارا جو سلیم نیازی کو بھولی بیٹھی تھی، اسے متعلق سب یاد آ گیا۔ سلیم نیازی تو اس کے دماغ سے جیسے نکل ہی گیا تھا۔ اسے بس آنٹی اور سوہا کے رویے کی فکر تھی کہ وہ اس کی رات بھر کی غیر موجودگی سے مزید بدظن ہو جائیں گی۔ ہیلو، کیا سگنل کا پرابلم ہے فارا؟ بسما نے اسے خاموش پا کر فون کاٹ دیا۔ فارا نے بے جان ہاتھوں سے فون واپس رکھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ اشال خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ بابا کھانا کھا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اس کا دھیان کھانے کی جانب بالکل نہیں تھا، وہ کہیں اور گم تھی۔ ایشو، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے بیٹا؟ طارق صاحب نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے پوچھا تو وہ چونکی۔ کوئی مسئلہ نہیں بابا جان، آپ کھانا کھائیے۔ اشال نے مسکرا کر انہیں دیکھا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے کہنے پر وہ کھانا کھانے لگے تو اشال بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے اور بابا کے لیے کافی بنا کر لائی۔ ان کا کپ انہیں پکڑایا اور اپنا لے کر پاس بیٹھ گئی۔ بابا جان، طارق صاحب بھانپ چکے تھے کہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش سی ہے۔ جی بیٹا، انہوں نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی فیملی کو بلانے کا کہا تھا نا، تو بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اشال کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتی نظریں چکائے بولی۔ کیا واقعی؟ طارق صاحب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ انہیں بالکل یقین نہیں تھا کہ اشال اتنی جلدی مان جائے گی۔ ان کے خیال شاید وہ کافی وقت لیتی اور بمشکل ہی راضی ہوتی۔ جی بابا، آپ بے فکر ہو کر جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ میری خوشی تو تمہاری خوشی میں ہے ایشو، اگر تم خوش ہو تو میں خوش، ایسا تو نہیں کہ تم میری وجہ سے یہ سب زبردستی۔ طارق صاحب اس کی بات پر کسی خدشے کے تحت بولے۔ نہیں بابا جان، میں سمجھ چکی ہوں کہ کچھ لوگ جب مقدر میں نہ ہوں تو ان کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنا فضول اور بے وقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے قسمت نے میرے لیے اس سے بھی اچھا کچھ بہت اچھا رکھا ہو۔ اشال نے اب کے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر امید کا عکس تھا۔ بالکل رکھا ہوگا، وہ ذات بہت مہربان ہے، بندے اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ طارق صاحب نے اس کی امید کو یقین کی ڈور میں پرونا چاہا۔
مجھے یقین ہے تم اتنی خوش ہوگی کہ سب بھول جاؤ گی۔ یہ ایک باپ کا یقین تھا، اور باپ کی اپنی اولاد کی محبت میں کی گئی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ سلیم نیازی کا نام سنتے ہی فارا کو اس کی کئی باتیں بھی یاد آئیں۔ سلیم نیازی خطرناک تھا، اوپر سے اس کے ارادے بالکل نیک نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کل کتنی پریشان تھی، اور جب فرحاد آیا تو سب کچھ پس پشت چلا گیا تھا۔ سلیم نیازی کا خیال تک نہ آیا۔ فرحاد کی موجودگی اتنی فرحت بخش تھی کہ شاید کہ وہ سب بھول گئی، لیکن سلیم نیازی سے بچنے کا سدے باب تو وہ کر رہی تھی، سب کچھ چھوڑ کر نکل جاتی، لیکن اسے اپنے کردار کی بھی فکر تھی۔ اب تک تو جانے سوہا اور آنٹی کیا کیا باتیں بنا چکی ہوں گی، محلے بھر میں اس کو بد کردار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوگا، لیکن اب وہ کیا کرے؟ گھر جا کر بھی کیا فائدہ ہو سکے گا؟ وہ کچھ بھی کہے گی، سوہا اور آنٹی اس کا یقین کرنے والی نہیں تھیں۔ اس بات کا اندازہ اسے اچھی طرح تھا، اور سلیم نیازی کا خطرہ بھی ابھی ٹلا نہیں تھا۔ بسما نے بتایا وہ اس کا پوچھ رہا تھا، اور کیا پتا اس کی غیر موجودگی پر وہ گھر سے ہی پوچھ کچھ نہ کر لے، اور اس کا ایسا اقدام مزید فارا کے کردار کی پستی کا باعث بن سکتا تھا۔ ایسی سوچوں اور جوڑ توڑ میں جو تھوڑا بہت خوشکن احساس محسوس ہو رہا تھا، کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ رشتہ ایک قدم بڑھا تو تھا، لیکن کیا اس رشتے کی مدت دائمی ہو پائے گی، یا یہ صرف وقتی جذبات کے سائے میں پلنے والا رشتہ تھا؟ کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر فرحاد اسے تنگ آ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ چلو وہ تو بعد کی بات ہوگی، لیکن ابھی اس کے گھر والے کیا اسے قبول کریں گے؟ تائی اماں تو اسے اتنی نفرت کرتی ہیں، ایک بار نہیں کئی بار وہ اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر چکی ہیں۔ وہ تو اسے اس خاندان کا حصہ ماننے کو ہی راضی نہیں، یہاں تک کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی نفرت کم کیا ہوتی، اس نفرت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ فارا کے کانوں میں ان کے کہے گئے تلخ جملے گونجے تھے، فرحاد اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے کبھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، ابھی یہاں اپنا مطلب پورا کر رہا ہے، کیا پتا پھر مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مجھے بے بس کر دے، اتنا کہ میں کچھ بھی نہ کر سکوں گی۔ فارا کی سوچیں کئی رخ بدل رہی تھیں۔ اسے خود اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی سوچوں کا آغاز سلیم نیازی سے ہوا تھا اور کہاں پر جا رکا تھا، اور اسے مجھ سے محبت ہونا بھی تو عجیب بات ہے، نہ یقین کرنے والی بات۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا؟ تب تو کہتا تھا اشال سے دوسری شادی کروں گا، اپنی بھابھی سے بھی تو یہی بات کر رہا تھا کہ ایشال کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اب فارا کا دل ڈوبا تھا۔ اسے لگا وہ فرحاد کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی، کچھ بھی سوچتی، کتنی بھی کوشش کرتی، لیکن کوئی بات فرحاد کے حق میں جاتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور ہے نا، تم اسے دیکھ کر کیوں سب بھول جاتی ہو؟ تم یہ بھی مانو کہ اس کے لیے تمہارا رویہ اتنا سخت نہیں جتنا ہونا چاہیے، جو کچھ اس نے کیا وہ سب اتنی آسانی سے نظر انداز کرنے والا نہیں۔ کیا اتنی عزت ہے اسے معاف کر دو گی؟ بھول گئی ہو وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ دن رات جب تم اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی تھی اور پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتی تھی؟ فرحاد تو بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے وہ سب تکلیفیں بھول جاؤ گی؟ فارا کے اندر کی وہ عورت بول رہی تھی جس کی انا، عزت نفس ہر شے سے اوپر تھی، جو فرحاد کے لیے کوئی نرمی دکھانے کو تیار نہ تھی۔ وہ سب بھولنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، کچھ بھی کر لوں لیکن قسمت کا لکھا تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی اس عورت کی آواز تھی جو فرحاد کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، ایک بیوی کی آواز جو اپنے شوہر کی ایک خالص مسکراہٹ پر سب بھول جاتی ہے۔ پھر تم کہتی ہو فرحاد تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم خود اس کے ہاتھوں بے وقوف بننے پر راضی ہو۔ اس کی محبت تمہیں اچھی لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی محبت بعد میں تمہیں عمر بھر کا پچھتاوا دے دے۔ پہلی والی عورت نے کہکا لگایا تھا، اس کی بات تلخ تھی لیکن حقیقت کے قریب تر تھی۔ فارا نے تھک کر دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ خوش کن لمحات اس کی زندگی میں کتنی مختصر مدت کے لیے آتے ہیں، وہ کون سا دن ہوگا جب وہ سب بھول کر کسی بھی قسم کے فکر سے بے فکر ہو کر سکون کا سانس لے سکے گی، سکون سے جی سکے گی۔ نیازی صاحب، اس گھر کے آگے تالا لگا ہے، یہ بات بتاتے منشی کا لہجہ پھر دھیما تھا۔ وجہ سلیم نیازی کا سخت رد عمل تھا۔ وہی ہوا، سلیم نیازی اس کی بات سن کر غصے میں آیا تھا۔ کیا مطلب تالا لگا ہے؟ تم نے کہا تھا آدمیوں کی 24 گھنٹے نظر ہے اس گھر پر، کہاں گئے ہیں؟ گھر کو تالا لگا کر وہ لوگ؟ انہیں نہیں معلوم، منشی کی آواز بمشکل نکلی۔ انہیں نہیں تو کسے معلوم ہے؟ سلیم نیازی نے اسے بات بھی پوری نہیں کرنے دی۔ وہ دراصل کل جب وہ لوگ کھانا کھانے گئے پیچھے ہی سب معاملہ ہوا ہوگا، انہیں پتہ نہیں چل سکا اس بارے میں۔ وہ رک رک کر بتانے لگا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسی نو سیکھیوں والی بات کر رہے ہو منشی کے جیسے پہلے کبھی ایسے کام نہیں کیے۔ تالا کل لگا ہے اور یہ بات مجھے تم اب بتا رہے ہو؟ سلیم نیازی کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔
جی کیونکہ کل سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی. اب ساتھ والے گھر سے معلوم کیا ہے تو پتہ لگا ہے کہ وہ لوگ کل کسی فوتگی پر گئے ہیں. اس کی بات پر سلیم نیازی کو خود پر قابو پانا انتہائی مشکل لگا. اس کا دل کیا ان بھاڑے پر رکھے لوگوں کو گولی سے اڑا دے جس کی وجہ سے سب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلا تھا. میری بات سنو منشی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو اب میرے سامنے اس وقت آنا جب فارا تمہارے ساتھ ہو. دانت پر دانت جما کر بولتا وہ اپنے غصے پر قابو کیے تھا. نیازی نے فون رکھ دیا. منشی فارا کے گھر کے پاس خود اس معاملے کو دیکھنے گیا تھا جبکہ سلیم نیازی وہاں تھا جہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر فون بجا. سلیم نیازی نے نمبر دیکھا تو لاہور کے جاننے والے کا تھا. کہاں ہو تم؟ پتہ بھی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلام کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے بولا. جانتا ہوں، منشی نے بتایا تھا، لیکن میں اس کا حل نکال لوں گا. یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے. سلیم نیازی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی. وہ پورے اعتماد تھا. وہاں بیٹھ کر تم یہ سب کہہ سکتے ہو، ایک بار یہاں آ کر حالات کا جائزہ لو گے تو معلوم ہوگا. دوست کی ہنوز وہی رائے تھی. 10 دن ہوئے مجھے یہاں آئے. ان 10 دنوں میں ایسی کون سی ایسی بات ہو گئی میرے پیچھے کہ حالات بے قابو ہو گئے؟ مجھے معلوم ہے یہ سب میرے حریفوں کی سازشیں ہیں. ان سے میری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی. سلیم نیازی کو جو لگا اس کا اظہار بھی کر دیا. تو تم آ رہے ہو؟ پھر دیکھتا ہوں 1-2 دن میں. تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. بعد میں مت کہنا کہ تمہیں آگاہ نہیں کیا. دوست نے گہری سانس بھر کر فون رکھ دیا. سلیم نیازی نے اب بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ لی. اسے اس وقت صرف فارا کا خیال تنگ کر رہا تھا. وہ کہاں چلی گئی اور کیسے. باقی کے معاملات حل کرنے میں تو وہ ماہر تھا. پولیس سے کافی بار بچ نکلا تھا. بہت سے مقدمے بھی چل رہے تھے. اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا. لیکن اس وقت سب سے اہم کام فارا کو حاصل کرنا تھا. فارا ایک بار پھر سے بچ نکلی تھی. یہ چوٹ اس کی مردانگی پر پڑی تھی. ایک لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اسے بے وقوف بنا گئی تھی. جانے کہاں غائب ہو گئی تھی. لیکن اس سب میں وہ نہیں جانتا تھا کہ جب انسان کو شکست ملنی ہو وہ اس کی سب سمجھ بوجھ اور پلاننگ کے بعد بھی مل کر ہی رہتی ہے. اور یہ تجربہ سلیم نیازی کو حاصل دھماکے دار انداز میں ہونے والا تھا. طارق صاحب کا فون فہیم بھائی کو آیا اور انہوں نے اشال کی آمادگی کے متعلق خاصے خوش بڑے انداز میں بتایا. وہ اتنے خوش تھے کہ ان سے رہا ہی نہیں گیا. فہیم بیٹا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ایک بار پھر ممنون لہجے میں کہا. پلیز انکل مجھے مزید شرمندہ نہ کریں. اشال سمجھدار ہے، بس ذرا سا گائیڈ کیا ہے اسے. شکر ہے وہ سمجھ گئے، فہیم بھائی سادہ لہجے میں بولے. اشال کا اتنی جلدی مان جانا خود ان کے لیے بھی حیران کن تھا. ان کے مطابق تو ابھی اشال کو اور سمجھانا پڑتا. آپ لڑکے کے متعلق سب چھان بین کر چکے ہیں نا؟ ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ، سب معاملات کروا چکا ہوں. وہ تو کافی بار کہہ چکے ہیں. میں ہی اشال کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. کل فون کروں گا ان کو، پھر دیکھتے ہیں آگے، اللہ بہتر کرے. طارق صاحب مطمئن تھے تو فہیم بھائی کی بھی کچھ ٹینشن کم ہوئی. اب بس اماں مان جائیں، باقی تو سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب آپ کی باری ہے. طارق صاحب نے فون رکھا تو فہیم بھائی نے دل ہی دل میں سوچا. انہیں لگا جیسے اب اماں کا ماننا شاید آسان ہو جائے. اشال اور اماں دونوں ایک دوسرے کے سہارے بیٹھی تھی. اشال تو نکل گئی، اب صرف اماں تھی، اور اماں اب کس کے سہارے رہتی؟ ایک طرح سے اس معاملے میں اب وہ اکیلی تھی. کچھ فہیم بھائی بھی وقتاً فوقتاً بریفنگ کر رہے تھے جس کا ابھی تو کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا، لیکن کیا پتا اچھا رزلٹ آ جائے. ہمیں ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے نا. گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی. فارا ٹی وی آن کیے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی. کافی دیر چینل سرچنگ کرنے کے بعد جانے کون سا چینل پر سٹاپ کیا اسے خود نہیں معلوم تھا. فضل اس دوران کافی بار کھانے کا پوچھ آیا. فارا نے ہر بار منع کر دیا جبکہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن بس یوں ہی ناراضگی کے طور پر. فرحاد ابھی تک گھر نہ آیا تھا. فارا کو غنودگی ہونے لگی. رات کو بے آرام نیند آئی تھی تو آج آنکھ جلدی بند ہو رہی تھی، یا شاید کرنے کو کچھ نہیں تھا اس لیے سستی ہو رہی تھی. کچھ دیر گاڑی کے ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز آئی. ٹی وی کی آواز ہلکی تھی جس وجہ سے فارا بھی آواز سن کر اٹھ بیٹھی. فرحاد آ گیا تھا. اس کی حالت پھر عجیب ہونے لگی. خود کو اتنا سمجھانے کے باوجود پھر دل بے ہنگم سا ہونے لگا تھا. فرحاد کا سامنا کرنے سے فارا کو عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی. اس جھجک میں لاج تھی، شرم تھی. خود کو پڑھائی گئی سب پٹیاں بیکار جاتی لگیں. السلام علیکم، فرحاد نے داخلی دروازہ عبور کرتے ہی بلند آواز میں کہا. اس کی آواز پر فضل باہر آیا اور اس کے ہاتھ سے سامان پکڑنے لگا. کھلے دروازے سے وہ سب دیکھ سکتی تھی، لیکن فارا نے اس کی طرف نہ نظر کی. وہ سنبھل کر بیٹھ چکی تھی. شاپر کی آواز سے لگ رہا تھا وہ کافی سارا سامان لایا تھا.
اسے میرے کمرے میں رکھ دینا۔ اس نے فضل کو سامان کے متعلق ہدایت دی تو وہ سر ہلاتا سامان لیے چلا گیا۔ فرحاد فارا کو دیکھ کر اس طرف آیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ فارا کچھ نہ بولی بلکہ سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے لا تعلق سی رہی۔ دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ فرحاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ فارا کی نظریں خود بہت جھکی تھی۔ اسے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی لیکن خود پر قابو پانا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے بمشکل ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے کی ہمت جٹائی تھی۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ اس سے کچھ فاصلہ بناتے دور ہو بیٹھی۔ انداز محتاط سا تھا۔ فرحاد نے خاموشی سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ کھانا کھا لیا؟ فرحاد کی نظریں اسی پر جمی تھی جو پھر سے ٹی وی پر نظریں جمائی تھی۔ کھا لیا۔ فارا نے جھوٹ بولا کہ شاید وہ مزید آگے سوال نہ کرے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ کیا کھایا؟ فرحاد اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو پکا تھا۔ وہ اسی انداز پر ٹی وی پر نظریں جمائے بولی۔ کیا پکا تھا؟ جتنے انہماک سے وہ خود کو ٹی وی کی جانب متوجہ ظاہر کر رہی تھی، فرحاد بھی اتنے انہماک سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ جو کھایا۔ فارا کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ جھوٹی، بتایا مجھے فضل سے، تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہہ کر لگا کر اٹھا اور فارا کا قائم کردہ فاصلہ ختم کر گیا۔ اس کے نزدیک ہوتا پھر سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ فضل کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا، جھجکا سا۔ اسے نظریں چراتا وہ دل کے قریب لگ رہی تھی۔ دل اسے مزید ستانے کو ہمک رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ فارا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹانا چاہا۔ کیوں؟ فرحاد کے کیوں میں دنیا بھر کی حیرانی تھی۔ فارا کا دل کیا اس کے سر کے بال نوچ لے۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ کچھ بولے بغیر وہ اٹھ کر جانے لگی، لیکن فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں چلے گی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے خود آگے ہوا۔ وہ اس کے پیچھے واش بیسن کے قریب جا کر رکا اور نلکا کھول کر اس کے ہاتھ دھونے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فارا اس کی حرکت پر جزبز ہوتے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ فرحاد کچھ کہے بغیر خاموشی سے لگا رہا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے ہینڈ واش کیا اور اس کے ہاتھوں کو دھو کر ہی چھوڑا۔ آخر میں اس نے گیلا ہاتھ اس کے منہ پر پھیر دیا، جیسے چھوٹے بچوں کے منہ پر پھیرتے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ فارا کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اگر تم نے آرام سے کھانا نہ کھایا تو بالکل اسی طرح میں کھانا بھی کھلا سکتا ہوں۔ فرحاد اب اپنے ہاتھ دھوتا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد فارا نے دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ فرحاد کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک جسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ یہ شاید یہ فارا کو ہی لگا۔ فارا کو نظریں چرانی ہی پڑیں۔ اس کے محتاط رویے پر فرحاد کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فارا وہاں سے پلٹ گئی۔ کیا ہے؟ دوپہر کو کتنا کچھ سوچا تھا، مجھے اس پر کتنا غصہ تھا۔ اسے یہ بات کرنی ہے، یہ کہنا ہے، لیکن اب جیسے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس سے پوچھنے کو۔ یہ مجھ پر اتنا حاوی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ فارا خود اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ مجھے خود کو کمزور نہیں کرنا۔ میں اتنی کمزور ہوں بھی نہیں۔ میں بہت مضبوط ہوں۔ ہاں، میں بہت مضبوط ہوں۔ وہ خود میں ہی الجھی تھی کہ اتنے میں فرحاد اس کے پاس آ کر اس کے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ فارا حیران کھڑی اپنے دوپٹے کو تولیے کی جگہ استعمال ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں تھے، دوپٹہ گیلا ہو چکا تھا۔ فرحاد نے اس کا حیران چہرہ دیکھا۔ چلو کھانا تیار ہے۔ اس کے دوپٹے کو اس کے کندھے پر ڈالتا اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ کرتا۔ اب کی بار اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، بلکہ اس کی کمر پر بڑی بے تکلفی سے اپنا بازو حائل کرتا ہوا لے جانے لگا۔ فارا کو حیا آنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی خود ہی، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ تو میں کون سا تمہیں اٹھا کر لے جا رہا ہوں؟ فرحاد نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اب کہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ کتنا پراعتماد تھا۔ تم بار بار ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ فارا چڑھ گئی۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، فرحاد بنا کسی جھجک کے بولا تھا۔ فارا کو آگے سمجھ نہ آئی کیا کہے، صرف تنزیہ ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ یہ مت کرو اچھا۔ فرحاد اس کے دونوں گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی چٹکیاں بنا کر اسے کھینچتے ہوئے بولا۔ گال کھینچنے پر فارا کو درد محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ فارا کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جانے لگا۔ فرحاد کی شخصیت اس وقت اتنی مسحور کن تھی کہ فارا کو لگا جیسے وہ اندر ہی اندر سے جکڑی جا رہی ہے۔ فرحاد کا انداز، اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ برا وقت کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ مرد جب اپنی عورت کے ساتھ رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ نبھاتا ہے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ اس کے حصار میں جکڑ گئی ہے اور کئی صدیاں بھی بیت جائیں
وہ اسے پہلے اور انوکھے احساس کو دوبارہ کبھی چاہے بھی تو محسوس نہیں کر سکتی۔ یہ پہلا احساس انمول ہوتا ہے، کسی مرد کی خالص محبت ملنے جیسا انمول۔ فارا اسی احساس کے زیر اثر تھی، ابھی بہت سی باتیں ڈکی چھپی تھیں، بہت سے معاملات التوا کا شکار تھے۔ فارا کے لیے آگے کی زندگی ایک سوالیہ نشان تھی، لیکن فرحاد کی قربت اسے اس انوکھے احساس سے باور کروا رہی تھی۔ وہ جتنا بھی اسے روٹھے اور ناراض رہے، بدگمان ہو، بحیثیت شوہر وہ اسے عزیز تر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اب بھی ٹیبل کے پاس جا کر فرحاد نے پہلے اس کی کرسی پیچھے کی، وہ بیٹھی تو پھر وہ خود اپنی کرسی پر بیٹھا۔ پہلے اس نے اس کو کھانا نکال کر دیا، پھر اپنے لیے نکالا۔ مرد کے لیے عورت کو خریدنا کتنا آسان ہوتا ہے نا، مرد کے ایسے چھوٹے سے پیار بڑے انداز میں جس میں عزت ہو، محبت ہو، خیال ہو، پر وہ بک جاتی ہے، اور یہ بولی لگانے والا مرد کبھی نہیں جان سکتا۔ یہ بات صرف عزت دینے والا مرد جان سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ اسے کھانا نہ کھاتے دیکھ کر فرحاد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، فارا نے دھیمے سے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ فرحاد نے اس کی پسند جاننا چاہی۔ کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے، یہ جملہ بے اختیار فارا کی زبان سے پھسلا تھا۔ چلو بعد میں کر لیں گے، پوری رات پڑی ہے۔ فرحاد کا لہجہ اور انداز دونوں سومائنی تھا، فارا کے خلق میں نوالا پھنسا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خاموشی سے جا کر پھر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ چائے پیو گی یا کافی؟ فرحاد لاؤنج کے دروازے پر کھڑا ہو کر اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، فضل میرے لیے کافی اور فارا کے لیے ایک کپ دودھ لے کر آنا، وہ کہتا ہوا اندر آ گیا۔ اس بار فارا جان بوجھ کر 1 سیٹر پر بیٹھی تھی تاکہ فرحاد اس کے ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، فرحاد نیم دراز ہوتا ہوا بولا۔ رخ فارا کی جانب تھا۔ اس کی بات پر فارا کچھ نہ بولی، ایسے ظاہر کیا جسے سنا نہیں ہو۔ تم اتنی شانت کیسے ہو؟ مطلب ایک رات میں اتنی بدل گئی؟ فرحاد شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر رات والی بات کی کہ اس کے تاثرات دیکھ سکے، لیکن فارا اس کی بات پر اس سے بالکل رخ موڑ گئی۔ بدتمیز، جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، بالکل تمیز نہیں ہے اسے۔ رخ موڑ کر فارا دل ہی دل میں بول رہی تھی، اچھا یار، آج تو چینج کیے بنا ہی کھانا کھا لیا، میں چینج کر کے آتا ہوں، تب تک کافی بھی آ جائے گی۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوتے دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ فارا نے جاتے ہوئے فرحاد کی پشت کو گھورا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ غصہ فرحاد کے سامنے دب رہا تھا، باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔ فارا نے بے دلی سے ریموٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ مردوں کے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے، پہلے ٹھکرا دینا، پھر اپنا لینا، اور اس سب میں عورت کیسی ہو جاتی ہے؟ بے بس، لاچار۔ پہلے اس کے ٹھکرانے پر روتی ہے، پھر جب وہ محبت دیتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب بھول جاتی ہے۔ کیوں ہے ایسا عورت کا دل؟ وہ کیوں مرد کی طرح ہی بے مروت اور کٹھور نہیں ہو پاتی؟ کیوں؟ اور میں خود بھی تو اسی احساس سے گزر رہی ہوں۔ میرے اندر اس کی محبت، اس کا خیال کرنے کا انداز ایسی اپنی جڑیں گاڑ رہا ہے جیسے اس نے کبھی دکھ نہ دیا ہو۔ کیا کروں میں؟ سب نظر انداز کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ اسے سزا دینا خود کو سزا دینے کے مترادف لگ رہا ہے، اور یہ سب مجھے کمزور کر رہا ہے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، میں خوش ہونا چاہتی ہوں دل سے۔ وہ ایسے ایک دم میرے لیے ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں چاہ کر بھی سب بھول کر یہ سب نہیں کر سکتی۔ فارا کو سوچے گھیرنے لگی جو ذہنی انتشار کا باعث بننے لگی۔ دل و دماغ میں تھما اس طرح بڑھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فضل دودھ اور کافی کے مگ ٹیبل پر رکھ کر گیا، تب تک فارا کی حالت متفرق سوچوں کے زیر اثر بہت حد تک بدل چکی تھی۔ اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی فرحاد بھی چینج کر کے آ گیا۔ وہ فل بلیک نائٹ سوٹ، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ فارا نے لا تعلق سرسری سی نگاہ ڈالی۔ اس کے دیکھنے پر فرحاد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ انداز دوستانہ تھا، لیکن وہ نظریں موڑ چکی تھی۔ یہ تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، دیکھ لو، اور اوپر کمرے میں بھی پڑے ہیں۔ وہ اس کے پاؤں کے پاس شاپنگ بیگ رکھتا ہوا بولا۔ بیگ رکھنے کے بعد اپنا کافی کا کپ اٹھاتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ سائز دیکھ لو، میڈیم ہے، کھلے ہی ہوں گے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ ویسے مجھے تنگ کپڑے اچھے نہیں لگتے، وہ اور کہہ رہا تھا۔ کیا وہ سوچ رہا ہے کہ سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ اس کے انداز پر فارا کے اندر مچلتی سوچوں کو اور راہ ملی تھی، اور یہ آخری سوچ بہت زوردار انداز میں حاوی ہوئی تھی۔ ہاں، سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو بھی جاتا اگر یہ صرف محبت میں کی ہوئی لڑائی والی ناراضگی ہوتی، لیکن نہیں، یہ سب اتنی آسانی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ سب الجھنیں ایک رات سے نہیں سلجھ سکتی تھی۔
سب شکایتیں، سب اذیتیں اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی، اور یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ فارا اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھی اور لاؤنج سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرحاد اسے باہر جاتے دیکھ بولا، لیکن وہ اس کے سوال کو انسنا کر کے وہ باہر لان میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ فارا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور واک کرنے لگی۔ فرحاد کھڑا اسے چکر لگاتے دیکھنے لگا۔ وہ واپس گیا اور اپنا کافی کا مگ پکڑے دوبارہ آیا۔ فارا اب بینچ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ فرحاد بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ تمہیں بتانے سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ تم سمجھو گے نہیں، تم صرف اپنی مرضی ہی کرو گے، جو تمہیں کرنا آتا ہے۔ وہ دوسری سمت چہرہ موڑے بولی۔ لہجے میں تلخی و بے بسی کا عنصر تھا۔ فرحاد کا اطمینان بڑا انداز فارا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے، لیکن فرحاد کندھے اچکا کر کچھ اور کہنے لگا کہ فارا کو اس کی اتنی بات پر غصہ آیا اور وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ تمہیں اپنے کسی عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ فارا کی ساری جھجک غائب ہو چکی تھی۔ خوش کن جذبات منتشر سوچوں کے زیر اثر بھگ سے اٹھ چکے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہی تھی، کس عمل پر؟ فرحاد پرسکون سا سوالیہ انداز اپنا کر بولا تھا۔ بولو بھی۔ فارا لب بھنجے اس کو گھور رہی تھی جب وہ دوبارہ بولا، لیکن فارا نے کچھ کہے بغیر چہرہ دوسری سمت موڑ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ابھی تو ٹھیک تھی تم۔ فرحاد کافی کا کپ نیچے رکھ چکا تھا۔ کیونکہ پاگل ہوں میں، اس لیے ایسے کر رہی ہوں۔ فارا کی بے بسی غصے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے فرحاد پر غصہ آ رہا تھا، جو اپنی مرضی کر کے پرسکون تھا اور خوش بھی، لیکن وہ کیوں نہیں اتنی پرسکون اور خوش ہو پا رہی تھی؟ وہ وقت اور لمحے کتنے ہی خوش کن اور خوبصورت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن زندگی کی باقی تلخ حقیقتیں تو اپنی جگہ جوں کی توں قائم تھیں، جو نہ تو اسے پوری طرح سے خوش ہونے دے رہی تھی، نہ غمگین۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں گر چکی تھی۔ اچھا ریلیکس، پرسکون رہو۔ فرحاد نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگانا چاہا۔ وہ کسی حد تک اس کی الجھن کو سمجھ رہا تھا، لیکن فارا نے فوری خود کو اس کے حصار سے دور کیا۔ بس یہی حربہ ہوتا ہے تم مردوں کے پاس، اگر عورت ویسے نہیں مانتی تو اس کو یوں بے بس کر دو۔ فارا کے اندر کی تلخی کو جیسے راستہ مل چکا تھا۔ اس کا اشارہ بیتی رات کی جانب تھا۔ اس کی بات اور لہجے کی تلخی فرحاد کو سنجیدہ کر گئی۔ وہ اس کی بات کا پس منظر بھی سمجھ گیا تھا۔ جو تم کہہ رہی ہو اس میں اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، فرحاد نے سنجیدگی اور متوازن لہجے میں جواب دیا۔ محبت؟ کیسے ہو گئی محبت؟ کیسے؟ مجھے تو ایک بار نہیں ہوئی پوری زندگی میں، اور تمہیں دوسری بار ہو گئی۔ فارا نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ آخر میں سر کو جھٹکا دے کر پھر سامنے دیکھنے لگی۔ فرحاد کچھ نہ بولا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو سامنے نظریں جمائی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزرے کہ فارا کو اس کی خود پر جمی نگاہیں الجھن دینے لگیں۔ محبت جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی، اور تم سے ہی ہوئی۔ اس نے مضبوط گرفت سے فارا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ فارا اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ اسے یقین ہی تو دلا رہا تھا، لیکن اس وقت فارا کے لیے شاید یہ یقین ناکافی تھا۔ تم یوں ہی زبردستی کرتے رہو ہمیشہ۔ فارا کی تلخی فرحاد کے انداز پر دھیمی پڑی تھی۔ اس کی قربت میں لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا، اور یہی بات اسے مزید بری لگی تھی۔ اپنا کمزور ہونا اسے چبھ رہا تھا۔ زبردستی؟ میں تمہارے معاملے میں بہت نرمی برتتا ہوں فارا، بہت زیادہ۔ وہ اسے باور کروانے والے انداز میں بولا۔ تو احسان نہیں کرتے، مجھ پر زبردستی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے تم۔ فارا کو اس کے انداز میں دھونس کا عنصر زیادہ لگا تو بول پڑی۔ لہجہ پھر سے تلخ ہوا، ساتھ ہی بازو چھڑوا کر پیچھے ہوئی اور فاصلہ قائم کیا۔ اب تم غلط بات کر کے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ فرحاد خود کو پرسکون رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن فارا رہنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا؟ میں نے کون سی غلط بات کی؟ ہر بار غلطی میری ہی ہے۔ خود کیا کرتے ہو دکھائی نہیں دیتا؟ کل کا مجھے اس گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میری غیر موجودگی میرے کردار پر کتنے برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں کیا، تم اپنی موج میں رہو۔ فارا کو اس کی بات جیسے کسی آگ کے شعلے سے چھو گئی تھی۔ اس کا لہجہ قابو کھو کر بلند ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری عزت کی، تمہاری کوئی پرواہ نہیں؟ فرحاد نے اس کے غصے سے بڑے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ بلا جھجک فوری بولی، تو لگتا رہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ ان سب باتوں سے جذباتی ہو کر غصے میں آ کر تمہیں گھر جانے دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فرحاد سکون سے بولتا اٹھا اور اس کو بھی بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب اندر چلو، کافی ہو گیا۔ اس نے بازو چھوڑ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جیسے قید کیا تھا۔ تمہیں میری فیلنگ سمجھنی چاہیے فرحاد۔ فارا کے لہجے میں بے بسی گھلی تھی۔
اس کی بات پر فرحاد رکا، اسے اپنے سامنے کیا۔ تمہاری فیلنگز یہ ہیں کہ میں تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یا یہ سب میرے وقتی جذبات ہیں؟ اس کے اتنے صحیح اندازے پر فارا کی نظریں جھک گئی تھیں، چہرے کے تاثرات میں رنجیدگی گلی تھی۔ اس کی خاموشی پر فرحاد نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر جا کر سیڑھیوں کی جانب جانے لگا، اوپر کمرے میں جانے کے لیے۔ فارا بے جان سے اس کے پیچھے چلتی رہی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اور جب تک وہ کمرے میں پہنچے آنسو گال پر بہہ چکے تھے۔ فرحاد نے دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فرحاد نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، لیکن فارا نے اس کا ہاتھ چٹکا۔ تو ایسے بھی حل نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو، وہ غصے اور دکھ سے کہتی صوفے پر جا بیٹھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ فرحاد کو اس کا پھر سے ہاتھ جھٹکنا اچھا تو نہ لگا، لیکن ضبط کر گیا۔ میں کیا چاہتی ہوں تم کر دو گے؟ ہر طرف سے تو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ فارا نے اسے زخمی انداز میں دیکھا۔ اب تم علیحدگی کی اور یہاں سے جانے کی بات کرو گی تو وہ تو نہیں ہو سکتا، فرحاد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے باور کروایا اور پلٹ کر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ اچھا، اگر تم اس رشتے کو آگے لے کر چلنا نہیں چاہتے تو کیا تم میرے لیے اس رشتے کو نبھاتے؟ کبھی نہیں، تم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اگر کرنا ہوتا تو سالوں پہلے اپنے بابا کی بات کو اگر مانا تھا تو پورا بھی کر کے دکھاتے، مجھے گھر سے نہ نکالتے۔ اس وقت سوچا تھا کہ کہاں جاؤں گی، کیسے رہوں گی۔ اب محبت ہو گئی بھی تو اپنی مرضی کر رہے ہو، نہ ہوتی تو طلاق دے دیتے نا، اور مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ میں سب بھول جاؤں اور تمہاری محبت کو قبول کر لوں۔ بھولنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور سب میں کہاں ہوں فرحاد ملک؟ ہر جگہ تم ہو اور تمہاری مرضی۔ فرحاد کا عجیب تحکم بڑا انداز فارا کو آگ لگا گیا۔ وہ بپھڑ کر اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی، تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ سب تم نہیں چاہتی ہو۔ کیا اس رشتے سے تمہارے جذبات منسلک نہیں ہیں؟ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جذبات منسلک ہیں یا نہیں یہ بات کی بات ہے۔ تم نے مجھے اس گھر میں زبردستی قید کیا اور اپنی منمانی کی۔ میں اس رشتے کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتی۔ میں خوش نہیں ہوں۔ فارا کی ذہنی الجھنوں نے اسے اس حد تک تھکا دیا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس سب نے اسے الگ ہی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اوپر سے فرحاد کا حق جتاتا انداز، وہ کیسے سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اتنے آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور فارا اس سب کو اتنے آرام سے قبول کر لے گی، اور تمہاری خوشی مجھ سے الگ ہونے میں ہے۔ فرحاد نے اس کی بات پر لب بھینچ کر پوچھا۔ اس کی بات پر اس کی جانب دیکھتی فارا اس کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ خود بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ سب بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اب جواب دو۔ فرحاد اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا درست لہجے میں بولا۔ فارا کہنا چاہتی تھی ہاں، لیکن کہہ نہ پائی، اور اپنی یہی بے بسی اسے رلا رہی تھی۔ اس پل اسے لگا فرحاد جیت چکا تھا، سالوں پہلے بھی اور اب بھی۔ تم جواب دیے بغیر نہیں جاؤ گی۔ جواب دیے بغیر ہی وہ پلٹنے لگی جب فرحاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ انداز سخت تھا۔ فرحاد جانتا تھا وہ بھی اسے محبت کرتی ہے، اور وہی اس کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، پیار سے نہیں تو زبردستی ہی صحیح۔ لیکن اس وقت دونوں اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنے بے بس تھے کہ بات بنتی تو کیا بگڑ ہی رہی تھی۔ تمہاری مردانہ آنا کے لیے یہ سب تسکین کا باعث ہے نا کہ جس لڑکی کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہ تمہاری محتاج ہے، جسے ٹھکرایا، جس کی تذلیل کی، وہی لاچار بنی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ فرحاد کے لہجے میں رچی درستی کو فارا نے اور ہی انداز میں محسوس کیا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل الٹ جواب دے گئی۔ لہجے میں تلخی تھی، غصے سے اپنا بازو چھڑواتی وہ خود اذیتی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی بات پر فرحاد کا دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ اتنی پیار، توجہ اور محبت کے بعد یہ الفاظ سننے کو ملے تھے۔ اس پل فرحاد کو خود پر ضبط کرنا انتہائی مشکل لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہوں؟ الفاظ کو چبا کر بولتا وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ہاں، فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایشال کے لیے مجھے چھوڑا تھا، اتنے سالوں میں اس کے ساتھ تعلق کس نیچ پر تھا نہیں جانتی میں، لیکن اگر تم اپنی محبت میں اتنے ہی کھرے ہوتے تو۔ وہ آنسو پونچھتی بول رہی تھی، بس ایک لفظ بھی نہیں۔ فرحاد کی اونچی آواز پر فارا کے الفاظ اہم کر دم توڑ گئے تھے۔ تمہیں مجھ پر نہیں یقین کرنا مت کرو، میں تمہیں اب کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ جب تمہیں مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا تو سب بے معنی ہے۔ فرحاد کے لب و لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ کس قدر ضبط کیے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں وضاحت دینے کو فرحاد ملک۔ نکاح کے وقت ہی تم مجھے اس رشتے کی حیثیت بتا چکے تھے، یاد نہیں؟ تم نے کہا تھا تم ایشال سے ہی شادی کرو گے۔ اس کی بات پر فارا بھی بنا جھجکے بولی تھی، لہجہ کرواہٹ سے بڑا تھا۔
سب یاد ہے مجھے، کچھ نہیں بھولا میں، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم ہی ہو جس نے تکلیف برداشت کی، اذیت سہی۔ فرحاد نے خود کو بمشکل کوئی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ ہاں، اور اب تم کہو گے کہ ہر وقت اپنی تکلیفوں پر رونے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، جب سے تم ملے ہو مجھے جان بوجھ کر ایسا محسوس کرواتے ہو۔ تمہیں خوشی ملتی ہے مجھے یوں مجبور اور لاچار دیکھ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے ایسے لگے جیسے صدیوں سے خفا ہوں۔ اس کی بات نے فرحاد کو گویا جلتے انگاروں پر ڈالا تھا۔ ہاں، دنیا میں مجھے اور کوئی کام نہیں، صرف اس کے کہ تم کو جان بوجھ کر تنگ کروں، رلاؤں۔ پتہ نہیں تم کب ان باتوں سے نکلو گی، کب۔ فرحاد کو انتہائی کا طیش آیا، وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ بس ایک لفظ بھی نہیں اب۔ فارا اس کی حرکت پر غصے سے ببھڑ کر پھر کچھ بولنے لگی کہ فرحاد نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت دماغ خراب کر دیا تم نے میرا، بس کرو۔ غصے کی شدت سے فرحاد کے دونوں بویں ساتھ ملی تھیں۔ فارا نے اس کے ماتھے پر پڑے بلوں پر ناگواری سے نظر ڈالی اور اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر غصے سے بول پڑی۔ اور تم نے جو میری زندگی خراب کر دی وہ تو خوشیاں مناؤ کہ ابھی تو ساری زندگی گزارنی ہے تمہیں میرے ساتھ، تب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، اس سے بہتر ہے میں۔ اسے پھر سے زور و شور سے شروع ہوتے دیکھ کر فرحاد بیزار ہوا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور اگلے ہی پل اس نے اس پر عمل کیا۔ فارا جو پورے جوش سے اپنی بات کر رہی تھی ششد رہ گئی۔ فرحاد اس کو بازو سے پکڑ کر باتھ روم میں نہ صرف لا چکا تھا بلکہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کر کے پانی بھی پورا کھول چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ اسے کچھ لمحے یہ سب سمجھنے میں، اور جب سمجھ میں آیا تو اس کے پاس کھڑے فرحاد کو ہون اشام نظروں سے دیکھا تھا۔ دماغ کو پرسکون رکھو، فالتو کی سوچوں میں اپنا موڈ بھی خراب کیا اور میرا بھی، وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر فارا غصے کی شدت میں مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ فالتو کی سوچے؟ اسے پھر فرحاد کی بات چبھی تھی، لیکن دانت بھینچ کر خود کو خاموشی رکھا اور اسے رخ موڑ لیا۔ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ کپڑے لاتا ہوں، چینج کر لو۔ اسے پلٹتے دیکھ کر فرحاد کہتا ہوا باہر گیا اور شاپنگ بیگ سے ایک سوٹ نکال کر لایا۔ فارا اسی طرح کھڑی تھی۔ فرحاد کپڑے رکھ کر باہر نکل آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر آ کر اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور بالکنی میں چلا گیا۔ یہ سب ہوگا وہ جانتا تھا، فارا اتنی آسانی سے نہیں مانے گی یہ بھی جانتا تھا۔ وہ اس سب کے لیے تیار تھا، لیکن جانے کیوں اسے بھی غصہ آیا۔ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سگریٹ کا کش لیتے فرحاد نے خود کو باور کروایا۔ وہ دنستہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بالکنی میں رہا تاکہ فارا بھی اس دوران کچھ ریلیکس ہو جائے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو فارا صوفے پر پاؤں رکھے بیٹھی تھی، کپڑے بدل چکی تھی، دوپٹہ سر پر پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ فارا کا دل تو اس کمرے میں رکنے کا نہیں کر رہا تھا، لیکن پورا گھر خاموش پڑا تھا اور وہ دن میں دیکھ چکی تھی سب کمرے لاک تھے۔ اگر کوئی کمرہ کھلا ہوتا تو وہ وہیں چلی جاتی، لیکن اس وقت اسی کمرے میں رہنا مجبوری تھی۔ سوری فارا، میں نے تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فرحاد نے سب پس پشت کر کے صلح کرنی چاہی اور فارا کا موڈ بھی ٹھیک کرنا چاہا، لیکن فارا نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں اور نہ ہی جواب دیا۔ فرحاد کو بھی اس وقت زیادہ بات کرنا مناسب نہ لگا تو مزید کچھ کہے بنا اٹھ گیا۔ ابھی کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر آیا اور کمرے کی لائٹس آف کر کے لیٹ گیا۔ فارا اسی طرح صوفے پر بیٹھی رہی۔ فرحاد نے بمشکل خود کو اسے کچھ کہنے سے روکا، لیکن زیادہ دیر رہ نہ پایا۔ لیٹ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ فرحاد نے اسے پلٹ کر دیکھا، لیکن فارا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فرحاد کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آیا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، صبح لڑ لینا، لیکن لڑنے کے لیے فریش ہونا بھی ضروری ہے۔ سو گئی تو فریش ہوگی نا۔ فرحاد اپنی طرف سے معاملے کو اور بڑھانا نہیں چاہ رہا تھا، سو ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن فارا کو اس وقت اس کی ہر بات بری لگ رہی تھی۔ اس میں الٹا مطلب نظر آیا۔ ہاں، میں لڑتی ہوں، بری ہوں، تم ٹھیک ہو، سب کچھ بہت اچھے سے ہینڈل کرنا جانتے ہو۔ فارا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے کوئی بات نہیں کرے گی۔ چلو اٹھو۔ اسے خاموش پا کر فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا دوبارہ، سمجھے؟ تم جاؤ اپنی نیند پوری کرو اور ریلیکس ہو کر مجھے زج کرنے کے نئے طریقے سوچو۔ میرے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر فارا پھٹ پڑی۔ اس کے انداز میں نفرت تھی۔ فرحاد کو اندازہ نہیں تھا کہ فارا اس قدر بدظن ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں تنفر، ناگواری، ناپسندگی، کیا کچھ نہ تھا۔ فرحاد چاہتا تو اس پر زبردستی کر سکتا تھا، لیکن اس کا مزید نقصان ہوتا۔ فارا کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی، سو وہ خاموشی سے اٹھا اور جا کر لیٹ گیا۔ ساری رات فارا نے صوفے پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ خود تو بے آرام رہی، فرحاد بھی آرام دہ بستر پر بے آرام رہا۔ فہیم بھائی کی وقتاً فوقتاً کی گئی باتوں نے اماں جان پر کچھ اثر ہوا تھا یا نہیں، یہ تو معلوم نہیں، لیکن طارق انکل کے فون نے انہیں ضرور دچکا دیا تھا۔
اگلے دن ناشتے کے بعد وہ سب بیٹھے تھے، بھابھی بچوں میں مصروف تھی، فہیم بھائی نے نیوز لگائی تھی، اماں تصویر کر رہی تھی کہ ان کا فون بجا۔ ایک امید کے تحت انہوں نے نمبر دیکھا، شاید فرحاد کو خیال آیا ہو، جب سے گیا تھا اماں سے بات نہیں کی تھی اس نے، اور نہ ہی انہوں نے فون کیا۔ ماں ہو کر کیسے جھک جاتی، لیکن اندر بے چینی تو تھی۔ بیٹا جو کبھی لا تعلق نہیں ہوا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا، اب ایسے ہو گیا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں تو دل تو دکھنا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ طارق انکل کا نمبر دیکھ کر انہوں نے بے دلی سے فون اٹھایا تھا۔ ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، میں ٹھیک ہوں، دراصل آپ سے بات کرنی تھی کہ اشال کے سلسلے میں کل لڑکے والوں کا ٹائم دیا ہے، آپ اگر آ جاتی تو مجھے آسانی ہو جاتی اور اشال بھی کچھ ریلیکس فیل کرتی۔ وہ کہہ کر سیدھی بات پر آئے، اور ان کی سیدھی بات اماں کو سمجھ آنے کے باوجود سمجھ نہ آئی۔ کس سلسلے میں؟ وہ الجھن سے بولی، اشال کی شادی کے سلسلے میں، میرے دوست کے جاننے والے کا بیٹا ہے، آپ جانتی ہیں کہ پہلے ہی وقت کافی گزر چکا ہے، مزید دیر کرنا اب ہماری حماقت ہوگی۔ لڑکے کو دیکھا ہے میں نے، اشال کے لیے مناسب ہے، آگے اللہ سے بہتری کی امید ہے۔ انہوں نے مزید کھل کر وضاحت کی۔ تو پھر آپ آئیں گی نا کل؟ ان کی کسی بات کا فرد بیگم نے کوئی جواب نہ دیا تو انہیں خود ہی پوچھنا پڑا۔ فرد بیگم پر تو کچھ اور ہی گزر رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور آؤں گی۔ طارق صاحب کی سنجیدگی محسوس ہوتے ہی وہ بولی تھیں، چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ان کے جواب پر ان کا لہجہ مطمئن ہوا تھا۔ خدا حافظ۔ فرد بیگم نے بے جان ہاتھوں سے فون بند رکھا تھا۔ فہیم ساری بات سن رہا تھا اور اماں کے تاثرات سے اندازہ کر چکا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی خود کو لا تعلق ہی ظاہر کیا۔ کیا ہوا ماں، خیریت؟ کس کا فون تھا؟ طارق کا، کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ کیا کہہ رہے تھے انکل؟ فہیم کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ اب ان کے تاثرات سے تو بہت کچھ لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا سوچ رہی ہیں یہ بھی تو اندازہ کرنا تھا نا۔ اشال کی شادی کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، اسی کے متعلق بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کل آ جاؤں۔ اشال اور اسے دارس ہوگی، وہ آہستہ سے بول رہی تھیں، جیسے اس بات کی امید نہ تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اماں، یقین کریں اگر یہ کام ہو جائے تو ایک ندیدہ بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا میں۔ فہیم اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ کیسا بوجھ؟ اماں کو ان کی بات اچھی نہ لگی۔ اماں جان، اشال کی شادی نہ ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ہی وہ اتنی دیر سے انتظار میں بیٹھی ہے، ایک لا حاصل انتظار جس میں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ہم سب کے لیے۔ فہیم نے اس طرح بات کی کہ اماں کو زیادہ محسوس نہ ہو اور وہ بات بھی سمجھ جائیں۔ ہماری وجہ سے کیوں؟ اماں نے پھر اعتراض کیا۔ اور کس کی وجہ سے؟ فرحاد میرا بھائی آپ کا بیٹا ہے نا، وہ تو کب کا منع کر چکا تھا، وہ تو بڑی الزامہ ہے، قصوروار تو ہم ہیں کہ اشال کو جھوٹی آس اور امیدوں پر بٹھائے رکھا۔ فہیم بھی آہستہ سے مدعے کی بات پر آتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر اماں خاموش رہ گئیں، بات جو سچ تھی اس کی، ویسے بھی بیٹوں کی اتنی تو چلتی تھی کہ ان کی سن لیتی تھیں، کوئی اور یہ بات کہتا تو کہہ کر جاتا کہاں۔ اب ہمیں بھی فرحاد کے بارے میں سوچنا چاہیے، فہیم بھائی نے کہتے ہوئے کنکھیوں سے اماں کو دیکھا تھا۔ کیا سوچے اس کے بارے میں؟ انہوں نے گھورا۔ اس کی خوشی کے بارے میں، اور اس کی خوشی فارا کے ساتھ ہے۔ فہیم بھائی بھی بات پوری کر کے ہی رہے۔ پھر اپنی خوشی ماں کے بغیر ہی پوری کرے، اس چڑیل کو میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے خفا اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ اس کی وجہ سے گیا۔ ہماری کسی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تھا مجھے تب ہی یہ منحوس لگی تھی، میرا دل ہی نہیں مانا اسے اپنانے کو۔ اماں کے خیالات بالکل نہیں بدلے تھے۔ اماں جان، جو ہوا وہ بیتا کل تھا، باتیں کرنے کو بہت ہیں۔ ابا جان ہم سب سے خفا تھے، اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ پچھتاوا تو عمر بھر کا ہے، لیکن شاید فارا کو قبول کر کے کچھ مداوا ہو جائے، بابا ہم سے خفا نہ رہیں۔ شاید فرحاد بھی تو اسی پچھتاوے کو لے کر تھک چکا ہے۔ آپ اسے اب مزید مت تھکائیں اماں، اس کی حالت سے ناواقف تو نہیں ہیں آپ، کتنی مشکل سے سنبھلا ہے، جانتی ہیں نا آپ۔ فہیم کی بات پر اماں کچھ نہ بولی۔ میرے دل نہیں مانتا اس لڑکی کے لیے۔ کچھ دیر بعد وہ بیزار انداز میں کہہ رہی تھی، بیٹے کی باتیں دل کو بھی لگ رہی تھی۔ اماں جان ابھی فرحاد کے بارے میں سوچ لیں بس، باقی باتوں اور سوچوں کو جانے دیں، صرف سوچیں کہ فرحاد کی خوشی ہے۔ فہیم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو اس نے ماں کو فون تک نہ کیا جا کر، اب کہ انہوں نے لاپرواہ انداز میں کہہ کر موضوع بدلنا چاہا، باتوں نے کچھ تو اثر کیا تھا۔ فہیم ماں کے انداز کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فہیم ماں کو کچھ کہتا، فرحت بیگم کا فون پھر بجا۔ انہوں نے بے دلی سے دیکھا تو اب واقعی فرحاد کا فون تھا۔ انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ کیسی ہیں اماں؟ سلام کے بعد وہ بولا تو فرحت بیگم شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ آ گئی ماں کی یاد؟ آپ بھولتی تو یاد آتی آپ کی، آپ تو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔
ان کے شکوے پر فرحاد نرمی سے بولا، ہاں اسی لیے ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے خفا ہو کر۔ وہ پھر ہفگی سے بولی۔ فہیم ماں کی گفتگو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ چہرہ تو بالکل الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ خفا نہیں ہوں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ بتائیں، دوائی لے رہی ہیں نا؟ ہاں کھا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے؟ کھانا ٹائم سے کھاتا ہے نا؟ اس کے محبت سے پوچھنے پر وہ بھی زیادہ دیر خفا نہ رہ سکی۔ جی ٹھیک ہوں، ابھی ناشتہ کرنے لگا ہوں۔ آج لیٹ اٹھے ہو؟ اماں کی نظر گھڑی پر گئی جو صبح کی 10 بجانے والی تھی۔ جی بس رات نیند نہیں آئی تو صبح جا کر آنکھ لگی، اس لیے لیٹ اٹھا ہوں۔ وہ اماں کی بات پر وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ خفا تھی نا اس لیے۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں، چل ٹھیک ہے ناشتہ کر لے، اپنا ٹھنڈا ہو جائے گا ورنہ۔ خیال رکھا کر اپنا، لاہور کب آئے گا؟ ان کا لہجہ اور نرم ہوا۔ کچھ دنوں تک آؤں گا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے اور دوائی کا ناغہ مت کریے گا۔ فکر مت کر، فہیم وقت سے کھلاتا ہے دوائی، کل ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا تھا، سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اماں، اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا بیٹا تو بھی اپنا خیال رکھ، اللہ حافظ۔ لے ختم ہو گئی ناراضگی۔ ان کے فون بند کرتے ہی فہیم شرارتی انداز میں پوچھنے لگے، لو بلا ماں باپ اپنی اولاد سے بلا کب خفا ہوتے ہیں؟ اماں نے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا۔ جیسے ماں باپ نہیں ہوتے ایسے اولاد بھی نہیں ہوتی، فہیم نے مسکرا کر کہا۔ اماں کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا، رونق واپس آ گئی تھی۔ فرحاد نے گہری سانس بھر کر فون رکھا۔ فارا کا موڈ ہنوز آف تھا، ساری رات اس نے 2 سیٹر صوفے پر بسر کی۔ فرحاد کی صبح کہیں جا کر آنکھ لگی، پھر جب اٹھا تو وقت 9 سے اوپر ہو چکا تھا۔ فارا کمرے میں نہیں تھی، فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ لان میں بیٹھی تھی۔ فرحاد اسے بلائے بغیر صرف دیکھ کر پلٹ آیا۔ فضل نے ناشتے کا پوچھا تو اس نے ناشتہ لگانے کا کہا، ساتھ اماں سے بات کی۔ فارا ابھی تک اندر نہ آئی تھی۔ فارا نے ناشتہ کیا؟ فرحاد نے فضل سے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ فضل نے بتایا تو فرحاد نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، اسے کہیے ناشتہ لگ گیا ہے۔ فرحاد کے کہنے پر فضل باہر نکل گیا۔ فرحاد کو امید تو نہیں تھی کہ وہ آئے گی، لیکن کچھ دیر بعد فارا آ گئی۔ وہ اسے 2 کرسی چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ فرحاد نے بھی کچھ نہ کہا کہ مبادا وہ کھانا کھائے بغیر ہی نہ اٹھ جائے، تو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ فرحاد نے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے جواب پر فارا نے لب بھینچے اور تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ بہت سے مسئلے ہیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں۔ اس کے انداز میں ناگواری بڑھی تھی۔ کیوں ہو رہی ہے گھٹن؟ ہر چیز تمہاری مرضی پر ہے، جیسے چاہو استعمال کرو۔ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فرحاد پلیز میرے ساتھ گھما پھرا کر بات مت کرو۔ مجھے یہاں نہیں رہنا کیونکہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، اور تمہاری زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دو بدو دیکھ کر کہا۔ فرحاد نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور ناشتہ ختم کرنے لگا۔ اس کے جواب نہ دینے پر فارا کو غصہ تو آیا لیکن ضبط کر گئی۔ وہ خود بھی اسے مزید دماغ کھپانے والی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا بحث کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ فرحاد ناشتہ کر چکا تو اٹھا اور اوپر کمرے کی طرف جانے لگا۔ فارا اس کی لا تعلقی پر کڑ کر رہ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ ختم کیا۔ کچھ دیر بعد فرحاد نیچے آئے تو فارا داخلی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے بچ کے جانے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ فرحاد فارا کو راستے میں کھڑے دیکھ چونکا تھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے گزر گیا۔ فارا اسے پاس سے گزرتے دیکھ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات کرنے سے بچ رہا تھا۔ جب تک وہ اس تک پہنچتی، فرحاد گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ رفیق گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور گیٹ بھی کھل چکا تھا۔ فارا جو اس کے پیچھے گئی تھی، ناچار اسے رکنا پڑا۔ گاڑی باہر نکل چکی تھی، گیٹ بند ہو رہا تھا جب وہ تیزی سے گیٹ کی جانب گئی۔ ارادہ باہر نکلنے کا تھا، لیکن جانے کہاں سے شیرو آیا اور اسے دیکھ کر گرانے لگا۔ فارا کے قدم وہیں تھمے۔ چوکیدار آرام سے گیٹ بند کر چکا تھا۔ اپنی ناکامی پر وہ وہیں کھڑی دانت پیستی رہ گئی، اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ سارا دن فارا کا جلتے بنتے گزرا تھا۔ موبائل تو تھا لیکن اس میں کس کو کال کرتی، کسے بلاتی، کوئی تھا ہی نہیں۔ فارا کو رونا آنے لگا۔ اسے فرحاد اس وقت ظالم اور انتہائی برا لگ رہا تھا، جو صرف اپنی مرضی کے مطابق سب فیصلے کر رہا تھا اور فارا کو زبردستی ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اور اس ظالم اور جابر فرحاد سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ دل کر رہا تھا ساری باتوں کو بھاڑ میں جھونک کر سکون کی نیند تو سوئے، اور تھک کر اس نے یہی فیصلہ کرنے کا سوچا۔ فضل اسے 4 سے 5 بار کھانے کا پوچھ چکا تھا۔ وہ منع کرتی تو وہ خاموشی سے چلا جاتا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا۔ اس کے ہر آدھے گھنٹے بعد پوچھنے پر فارا کو تو لگ رہا تھا فضل کا بس چلتا تو اسے خود زبردستی کھانا کھلا دیتا۔ خیر فارا کو بھی اپنی جلن نکالنے کا موقع مل ہی گیا۔ 5 بجے کا وقت تھا جب یہ آئیڈیا
فارا کے دماغ میں آیا، وہ کچن میں گئی۔ فضل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ فارا نے اسے جواب دیے بغیر پہلے کچن کا جائزہ لیا، پھر فریج کھولی۔ فضل خاموش ہو کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا جو کر رہا تھا۔ کچن اور فریج کے جائزے کے بعد وہ پانی کی بوتل، دودھ کے ڈبے اور ڈھیر سارا پھل پلیٹ میں رکھے کچن سے نکلی۔ فضل کو حیران تو کر گئی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا سوائے حیران ہونے کے۔ فارا چیزیں پکڑے اوپر کمرے میں چلی گئی، آرام سے چیزیں ٹیبل پر رکھیں اور کمرے کو لاک لگایا۔ اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی فرحات ملک۔ دروازے کو لاک کے علاوہ اوپر بھی چٹکنی لگی تھی، وہ بھی لگائی۔ سیب کاٹ کر کھایا، ایک پیکٹ دودھ کے ڈبے کا پیا، جس کے بعد غنودگی سی آنے لگی تو آرام دہ بستر پر بڑے ریلیکس انداز میں ڈیر ہوئی اور کچھ دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔